बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल वन की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलनार फ़ातिमा और आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के एक नए एपिसोड को लेकर। नाज़रीन, हमने पिछले एपिसोड में जब डिस्कस किया कि क्या ख़वातीन को इख्तियार दिया है दीन इस्लाम ने, या जो हम एक कॉमन नोशन देखते हैं कि औरतों को सप्रेस किया जाता है, हर बात के लिए औरतों को, ख़वातीन को ही ब्लेम किया जाता है, क्या ये हमें हमारे दीन ने सिखाया या हमारे माशरे ने ये एक चलन पैदा किया है। और उसी एपिसोड में हमारी मेहमान ख्वाहर ज़ोहरा निहाल ज़ैदी साहिबा ने हमें बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का कंपैरिजन फ्लावर से यानी गुल से या फूल से किया है, लेकिन फिर भी हम उसे नर्चर करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम हमेशा जोक्स बनाते हैं कि औरतें तो बदजुबान होती हैं, औरतों की ज़बान से तो अल्लाह बचाए, औरतों के जहन से अल्लाह बचाए, कि सारे फितने की पैदा करने वाली भी ख़वातीन ही होती हैं। लेकिन अगर कोई औरत किसी तरीके से आपको बिहेव करती नज़र आती है तो क्या हम कभी समझने की कोशिश करते हैं कि उसके जहन में क्या चल रहा है या वो किस वजह से ऐसे बिहेव कर रही है? क्या हमने इस फूल को और नर्चर करने के लिए उसे पानी दिया, उसे अच्छी आबो हवा दी, अच्छी ग़िज़ा दी, अच्छा एक मुतमईन लाइफस्टाइल दिया या नहीं? आइए फिर से हम इसी मौजू पर डिस्कशन करते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ख्वाहर ज़ोहरा निहाल ज़ैदी साहिबा। ख्वाहर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाहर, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम जबकि बात कर रहे हैं तो आपने पिछले एपिसोड में एक बहुत ही अहम डिस्कशन हमारे साथ किया है कि किस तरीके से औरतों को ये समाज ने एक टैग दे दिया है, हर चीज़ के लिए एक टैग दे दिया है, जबकि दीन इस्लाम ने बहुत खूबसूरती के साथ हमें रिस्पेक्ट दिया है, हमें एक मखलूक के हैसियत से ही हमें ट्रीट किया है। ऐसा नहीं है कि ख़वातीन हैं तो कमतर हैं, मर्द है तो अफजल है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी कुरानी आयतों और अहादीस की रोशनी में हमें समझाया है कि किस तरीके से हम अपने आमाल पर जज किए जाएंगे। जो जज़ा या सज़ा मर्दों के लिए मुनकरित की गई है वही औरतों के लिए भी है। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब इंसान की ये फितरत होती है कि हमें हमेशा वो चीज़ें याद रहती हैं जो हमें याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन बातों को हमें याद करना चाहिए उसे हम आसानी से भुला देते हैं। हम अपने गम में चाहते हैं कि हमें ये इस दौर से निकल आए, हम खुशहाली की तरफ वापस आ जाए, या हमारे पास जो चीज़ होती है हमें उसकी कदर और शुक्र नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है हम उसके लिए ज़्यादा बेचैन होते हैं, या जो हमारे पास थी वो चली गई तो उसके लिए हम ज़्यादा अफसोस करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, कि क्या सब्र और शुक्र और मुतमईन रहना ही सही है, या अगर हम एम्बिशियस होते हैं, चाहते हैं कि बुलंद नज़र हो जाएं कि जो हमारे पास है इससे बेहतर हमें मिल जाए, तो क्या ये दीन इस्लाम ने हमें जायज़ ठहराया है या नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। जज़ाकल्लाह अहसन। बहुत हसीन सवाल आपने किया है और कई पहलुओं पे इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करूँगी। पहला पहलू ये है कि जो हम गुजरी हुई बातें हैं उस गम को सोच के जो गमज़दा होते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में हमारी फ़िक्रें चली जाती हैं। उस्ताद अंसारिया ने बहुत ज़बरदस्त खुश अखलाकी के लिए कुछ पॉइंट्स, लेकिन वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए एक पॉइंट्स बिलखुसूस जितनी भी ख़वातीन हैं या जितने भी मर्द हजरात हैं उनके लिए भी है कि गुजरे हुए गमों को भूल जाए, तभी इंसान खुश अखलाक बन सकता है। ठहरे हुए पानी की तरह ना बने। ठहरे हुए पानी में क्या बू आने लगती है, लेकिन जो बहता होता है खुद भी शफाफ, तरोताज़ा और दूसरों को भी ताजगी देता है। तो पीछे जाके ज़्यादातर ख़वातीन बैठी सास बहू 25 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले, जबकि गुजरे वक्त में अच्छा भी तो हुआ। जिसने आपके साथ बुरा किया उसने अच्छा भी तो किया होगा, लेकिन ये वसवसे खन्नास हम फिर वही सारी उसी बातों में जाते। हम जाएं, मैं तो कह रही हूँ ये जो माजी में हम जाते हैं हम जाएं, लेकिन ये देखें कि हम पहले क्या थे, अल्लाह ने अभी क्या कर दिया जी। जो शिकवा है शुक्र में बदल जाएगा। आप ये देखिए ना कि वो बहुत अच्छा मुझे वाक़या याद आया, ज़बरदस्त, नाज़रीन इकराम को भी लुत्फ़ आएगा कि वो रियाज़ और महमूद और अयाज़ का एक वाक़या बहुत मशहूर है। महमूद बादशाह था और अयाज़ जो है उनके जो कारिंदों में से था। तो जब अयाज़ जो उनका ग़ुलाम था बादशाह का, जब उसके दिन बदल गए तो फिर भी उसने अपने जो भी उसने मकान बनवाया, जो हुजरा बनवाया, उसमें उसने पुरानी कमीज़ को लटकाया
جی. تو جب محمود آیا اس کے روم میں انٹر ہوا تو اس نے کہا سب کچھ بدل گئے حالات ریاض تمہارے لیکن یہ پرانی قمیض کیوں لٹکائے ہوئے. تو کتنا زبردست کہا اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے. میں کیا تھا, اللہ نے کیا بنایا. ہمارا الٹ ہوتا ہے, ہم جو نگیٹو جتنی چیزیں ہیں ان کو پھر سے وہی چیز, اور پورا ماحول گھر کا, بچوں کو بھی وہی, مطلب ساس بہو کو وہی, پھر بہو جب ساس بنی پھر اس نے, پھر وہ ساری چیزیں نگیٹو چلتی رہتی. کچھ چیزیں جو نسلوں پہلے تھیں وہ 50 سال بعد نظر آ رہی ہیں اولادوں میں. تو اگر ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں کہ کیا تھے, جب ماضی میں جائیں اپنی حیثیت دیکھیں کیا تھی اور اللہ نے کیا بتایا. اور زبردست مجھے ایک چیز آتی ہے جو شکوے سے شکر میں بدل جاتی. شیخ سعدی کی ہر بات جو ہے سرکن ہوتی ہیں, زبردست ان کے جو ہے جملے ہوتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ میرے شیخ سعدی کہتے ہیں میرے پیر میں جوتا نہیں تھا, میں نے جب میں گھر سے باہر نکلا میں نے ہاتھ پھیلایا, اللہ ایک اچھا جوتا دے دے, بوٹ دے دے. تو جب تھوڑی دیر شکوہ کیا نا, اللہ پیر ہے جوتا نہیں, تو میں آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک فقیر ہے جس کے پیر ہی نہیں. اللہ, وہ شکوہ شکر میں بدل گیا. اللہ میرے تو پیر ہیں, جوتا نہیں. اس کے لیے تو جوتا پہننے کے لیے پیر نہیں. تو انسان اگر یقیناً جو ابھی جو حال میں ہمارے پاس ہے اگر ہم اسی کو کاؤنٹ کریں, یہ سانس کا چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں افسوس, ان کا افسوس زندگی بھر رہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہوتا, کاش کہ ہمیں ایک بیٹا ہو جاتا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں صاحب اولاد تو کیا ہے خداوند عالم نے. میں نے ایسا بھی سنا ہے اپنے اطراف میں کہ وہ بے اولاد ہے, کم سے کم کوئی ماں تو اس کو کہے گا. انسان کے سوچنے کا, اور مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جو شکر کو شکوے کو شکر میں بدلتا ہے. کس طرح ماؤنٹین ایورسٹ پہ جو پہنچی, گوگل آپ سرچ کریں گے اس پہ ایک لیڈی پہنچی جس کا نام ہے ارونا شنے. کیا زبردست اس نے بات کی, جو میں ہر جہاں مجلس سے پڑھتی ہوں ذاکرہ ہوں تو وہاں میں اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہوں. تو اس کے وہ ٹرین سے گر کر, سب کو پتا ہوگی یہ بات, گوگل پہ آپ سرچ کریں گے, اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی. ارونا شنے کی ہے نا, چوہے اس کی ٹانگوں کو لے جا رہے تھے. بہت دیر بعد لوگ پہنچے, ہاسپٹل گئی وغیرہ وغیرہ, بہت ڈیپ میں نہیں جانا ہے. اس نے آرٹیفیشل لیگ لگایا اور اس سے وہ ماؤنٹین ایوریسٹ کی پیک پہ پہنچی, اور اس نے جا کے ایک بات کہا, خود جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے جو عمل کی منزل پہ گامزن, یہ بات دیکھو کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. بے شک ہے نا جی. اس نے کیا کہا, لوگ جب وہ پہنچ گئی پہاڑ کی پیک پہ, ایوریسٹ کی ماؤنٹین ایوریسٹ پہ, تو اس نے کہا لوگ پیر سے معذور نہیں ہوتے, سوچ سے ہوتے ہیں. سوچ سے. یعنی اس جملے نے مجھے اتنا جگایا. اور آپ کے جو آخری پہلو سوال کا تھا وہ یہ کہ تو اللہ کہتا ہے کہ مطمئن قلب نفس مطمئنہ, اور جگہ جگہ حدیث میں, تو کیا پھر اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائے اور جو صلاحیت ہے بروئے کار نہ رہے, ٹھیک ہے اٹس اوکے, ایک 1 BH کا روم ہے تو 2 BH کا, ایسا نہیں ہے. کس چیز کو کہتے ہیں نفس مطمئن قلب, جو آپ کا سوال ہے, تو ہاتھ پیر نہیں مانے یا سکسیس کی طرف نہیں. اسلام کہتا ہے جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں, جو کوالٹیز ہیں, اس کو بروئے کار لاؤ, پوری ایمانداری سے, سچائی سے, محنت سے, اور اس کے بعد جو اچیو کرنا تم چاہتے تھے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوا, جو نتیجہ ملا اس پہ شکر کرو. یہی ایمان ہے جی, یہی اللہ کی ذات پہ. یعنی یہ نہیں کہہ رہا اسلام کہ تم بیٹھ جاؤ, تم اسٹرگل کرو, اور جو نصیب ہو نصیب پہ شکر ہونے کا نام کیا ہے, صبر ہے اور شکر ہے اور ایمان ہے. اور اس سے ہٹ کے دیکھے تو زندگی کچھ بھی نہیں. جی خواہر, اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم خواتین کے حوالے سے بات زیادہ تر کر رہے ہیں اس شو میں, تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو ایک درس جو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک, بڑھاپے تک, ایک درس جو یہ سماج ہمیشہ دیتے آیا ہے کہ صبر کرو. صبر اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے, جس کی جتنی تعریف کی جائے, جس کے جتنے فائدے ہمیں بتائے جائیں اتنے کم ہیں. بہت ہی بڑی نعمت ہے خداوند عالم کی طرف سے. لیکن صبر کے نام پر اگر ہم کسی کی زیادتی کو برداشت کرتے ہیں, کسی ظلم کو برداشت کرتے ہیں, تو ہمیں یہ کون سکھائے گا کہ صبر کہاں لازم ہے اور صبر کہاں کرنا غلط ہے؟ بہترین آپ کا سوال ہے, اور جا بجا میں نے بھی یعنی ان چیزوں کو فیس کیا ہے, اور آج موقع ملا اس پلیٹ فارم سے یعنی اس حقائق سے پردہ اٹھانے کا کہ صبر کی تو جا بجا مختلف انداز میں ہر ایک سنتا رہتا ہے کہ صبر کی کیفیت کیا ہے, اسٹیج کیا ہے. اس میں مجھے ڈیپ میں نہیں جانا ہے, تفصیلاً نہیں, صرف اجمالاً کہ مصیبت پہ کیسے صبر کرنا, عبادت پہ روزہ رکھنا ہے وہ بھی صبر ہے, اور اخلاق پہ کس طرح سے صبر کرنا ہے. کوئی بد کلامی کر رہا, قالو سلامہ کہہ کے نکل جانا, اور اس سے وہ گالی گلوج والا ہے تو اس ضلالت پہ ہمیں نہیں اترنا. بہت ساری سچویشن ہے.
لیکن صبر کی جو تمام حدیث اور روایت سے جو میں نے نچوڑ نکالا وہ بس ایگزیکٹ ایک جواب دے کے میں آگے بڑھوں کہ صبر کا اصل مفہوم اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبر کب ہم صابر ہیں کیسے پتہ چلے گا, میں صابرہ ہوں کیسے پتہ چلے گا. نارمل سچویشن میں سب ایکول ہیں, برابر ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دوں گی, برتن ہے, میں دور سے دیکھ رہی ہوں برتن ہے, برتن کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا. جب دھکا لگا تو اس ظرف سے کچھ گرا, اب بعد میں پتہ چلا اس میں چائے تھی یا شربت تھا یا زہر تھا. جب دھکا لگا نا تو ظرف کی ظرفیت سامنے آئی. سبحان اللہ. جب ہم نارمل سچویشن میں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم صابر ہیں یا نہیں. اب جب اللہ امتحان میں ڈال دے, مشکلات میں ڈال دے, انا مال اسرے یسرا, پھر یاد کرے کہ یہ گزر جانے والا ہے, پھر آسانیوں کا دور آنے والا ہے. تو انسان اس امتحان میں, اس مشکلات میں, اس حوادثات میں اللہ سے توکل رکھے, اور وہ جو توکل میں امید ہے جو نئی امید کی طرف ہمیں لے جاتی ہے, اس کا نام صبر ہے. جب ہم امتحان میں اتریں گے تو سمجھ میں آئے گا ظرفیت کیا ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ صبر کیا, جب ظلم کو برداشت کرنا انتہا ہو جائے, اور وہ ظلم کو برداشت کرنا صبر ہے, بالخصوص خواتین کے لیے. نہیں, ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے. یہی تو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو, بالخصوص خواتین کے لیے جہاں بجا مختلف انداز میں ظلم ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی مختصراً اس پہ گفتگو کی تھی, ہرا سے کربلا تک خدیجہ, فاطمہ, زینب. زبردست جملہ ہے, پورے اسلام کے دامن کو سمیٹ لیا ہے. خدیجۃ الکبریٰ بہت صبر کرتی ہیں, بولنے کے مقام پہ ظالم کے درمیان بولتی ہیں, قافلہ آگے بڑھتا ہے. فاطمہ الزہرا گھر کے کام کو پسند کرتی ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو اس انداز میں صحابیات بیان کر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ باہر نکلتے تھے جب غیظ و غضب میں, تو ان کی ردا آواز زمین میں ٹکراتی تھی, اس انداز میں. اور پھر ان تمام جو اسلام کے مخالفین تھے ان سے برملا کلام کرتی ہیں, اور مرد خاموش رہتے. قافلہ آگے بڑھتا ہے. جناب زینب جہاں ظلم پر خاموش ہیں, ام المصائب قرۃ عین الرسول, جس پہ سارے ظلم کے پہاڑ کی انتہا ہو گئی, وہاں خاموشی سے قافلہ لے کے قافلہ حسینی کفیلۃ السجاد بن گئی. لیکن جب کوفہ آیا, کیا پیغام ہے, کتنا زبردست خواتین اور ینگسٹر کے لیے تمام حقوق نسواں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. کیا جب کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں تو انہیں کہا تم مکاری کا گریہ نہ کرو, میں تمہارا گریہ قبول نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ تم جب حق بول سکتی تھی, حق کا ساتھ دے سکتی تھی, تو تم خاموش تھی. آج تم دکھاوے کا رونا, میں تمہارا یعنی یہ گریہ قبول نہیں کرتی. اور پھر وہی عورت اسیر ہو کے, جہاں پر اتنے بہت سارے مقامات پہ آپ ذاکرین کے لب و لہجے میں خطبہ سنتے ہیں. میں نے خود ون پہ زینب کبریٰ کی شان میں, عالمہ غیر معلمہ کی شان میں ایک شو کیا ہے, وہ تفصیل گفتگو نہیں کرنی ہے, لیکن جب وہاں کے جہاں مرد نہیں بول سکتا, جہاں پر 18 بھائیوں کا سر ہے, اور اس کے بعد حسین جیسے بھائی کا سر, اور پھر یزید کہتا ہے کہ زینب دیکھو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا, کیا بی بی برملا کلام کرتی ہے. محمد کی شہادت ایک ماں کے لیے کتنی, جہاں مرد نہیں بول سکتے تھے. شہید مطہری نے کہا ولایت بول رہی تھی, رسالت بول رہی تھی. وقت کا یزید, اس لیے ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد. اس وقت کے یزید سے ٹکرا کے بتایا کہ یزید تو لاکھ پھوکے مار لے, تو نور حسینی کو مدھیم نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, ہے نا, وہ پورا تفصیلی. اور یہی پیغام دیا کہ یزیدیت مرد آباد کے آنے والے وقت میں, عصر حاضر میں, اور آگے بھی جتنے بھی وقت کے یزید ہوں, اگر عورت حق کے ساتھ اٹھتی ہے تو جینڈر کی کامیابی نہیں ہوتی, کامیابی حق کی ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک عورت پہ اتنا ظلم, انڈو پاک میں زیادہ یہ ساری چیزیں نظر آتی, اتنا ظلم, اپنے آپ کو کھو دیا, اپنے وجود کو کھو دیا, چہرہ بدل گیا, فزیکل باڈی, مینٹلی سب ڈسٹرب ہو گئی. میں نے اس سے کہا میں زیادہ پریکٹیکلی چیز بیان کرتی ہوں ممبروں سے بھی, یہاں بھی یہ پلیٹ فارم ملا, اللہ شکر ہے. اور ہر ایک جو کارندے ہیں, کام کرنے والے ہیں, پروردگار عالم ان کی نیک توفیقات میں, آپ نے یہ ذریعہ فراہم کیا, آپ کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمایا, اور ہمیں ہمارے قدم میں ثابت قدمی. ابھی حال ہی میں واقعہ, میں نام نہیں لے رہی, میں نے اس عورت سے کہا 15 سال ہو گیا ظلم سہتے سہتے, انتہا ہو گئی تمہارے یتیم بچوں کا. آپ نے کہا نا اس سے پہلے کہ بیوہ بھی ہو جائے تو اسی پہ, یتیم بچوں کا حق تمہارا, اب تم اٹھو, میں تمہاری سپورٹ. آج یہ ہے کہ لوگ حق, اہل حق بہت قلیل ہے. ایک تو بولتے نہیں, اور اگر کوئی بولتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے.
جی وہ اٹھی, اس کے سامنے جو باڈی بلڈر ٹائپ کا تھا جسمانی اعتبار سے, دولت اتنی, لوگ کہہ رہے تھے زہرا کہاں آگے بڑھ رہی ہو, اور کیوں اتنا, وہ جو اتنی غلامی کی زنجیروں میں بندی ہے, کہاں اس کو اس کا حق ملے گا. میں نے کہا پھر ہم کیوں مجلس پڑھتے ہیں, پھر ہم ذاکرہ کس کام کی, کہ جو ممبر رسول نے دیا جس مردوں کو دیا, تو عورت بھی بول رہی ہے کسی دین کے پاس یہ ممبر جہاں عورت بولتی ہے. بالکل. تو میں نے اس کا ساتھ دیا, وہ آگے بڑھی, وہ جو شعر بنا ہوا تھا جب عورت حق کے ساتھ آگے بڑھی وہ بل میں گھس گیا. جی اور اس کو اس کا حق, لوگوں نے کہا زہرا تم ذاکرہ تمہیں عزت نہیں ملے گی. میں نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جو اللہ کے لیے, حق کے لیے, یعنی کامیابی انسان کی نہیں ہوتی, کامیابی حق کے پرچم کی ہوتی ہے. جو ثانیہ زہرا کی سیرت پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم اور آپ قیام کر رہے ہیں, اور یہ تمام رسومات جو غیر منطقی ہے انشاءاللہ ہم اسے کنڈم کرتے ہیں, کیونکہ خدیجہ یعنی توڑنے والی, فاطمہ یعنی جدا کرنے والی, پہل مجھے اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جیسے بات کر رہے ہیں صبر کے بارے میں, ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ صبر کہاں لازم ہے کہاں نہیں ہے, اسی طریقے سے بھولنا ایک صفت ہوتی ہے, ایک نعمت پروردگار ہے کہ ہم اکثر جو ہمیں چوٹ لگتی ہے تو اس کا درد اس وقت ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب ہم خوشحالی کی طرف آتے ہیں, جب وہ ہمارا فار ایگزامپل اگر فریکچر ہو گیا تھا تو اس وقت تو ہمیں بہت درد ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن بعد میں جب وہ فریکچر ہیل ہو جاتا ہے, ہاتھ اچھے سے موومنٹ ہونے لگتا ہے, تو ہم بھول جاتے ہیں. اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس درد کو بیان کرو, ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کو محسوس کیا تھا. بھولنا ایک نعمت ہے پروردگار کی, لیکن کیا ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ بھولنے جیسی نعمت کو بھی انسان وائزلی استعمال کرے, یعنی کہیں بھولنا لازم ہے اور کہیں بھولنا منع کیا گیا ہے. ایسی کون سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ خواتین کو یا مرد حضرات کو بھی بھولنے جیسی نعمت کو اچھے سے استعمال کرنا چاہیے؟ بہت خوب, جزاک اللہ, کہ یہ بھی بہت بہترین سوال ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ان کے مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ ملے گا. کہ بھولنا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک نعمت ہے. اگر انسان بھولنے کی عادت نہیں, یعنی اللہ نیچرلی فطرتاً بھولنا نہ دیتا بھولنے جیسی نعمت, تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا تھا. آج غم بہت تازہ ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ کتنا بھی گہرا زخم ہو میں نے بھرتے دیکھا, علاوہ سید الشہداء کی ذات کے, وہ تو ایک معجزہ کی طرح معجزہ نورا ہے نا. لیکن یہ بھولنے کی عادت ہے, اسی لیے جس دن ہم یتیم ہوتے ہیں, بیوہ ہوتے ہیں, یا جو بھی رشتہ دار ہمارے بچھڑتے ہیں, 10 سال کے بعد وہ گریہ نہیں ہوتا. یہ بھولنا یہ ہمارے لیے نعمت ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھے کہ انسان کتنا کم. اللہ نے کہا کہ تو کس چیز پہ فخر کرتا ہے, مولا متقیہ نے کہا مال ابن آدم والفقر, کس چیز پہ کرتا ہے نا, جس کی ابتدا بھی نجس, جس کی انتہا بھی نجس. یہ اگر کسی چیز کو بھولنا چاہے تو بھول نہیں سکتا. کبھی کسی ڈپریس انسان سے کہ ٹینشن نکال دو, وہ کہے گا نہیں جاتا. کتنا کمزور ہے, کس اینگل سے بھی دیکھیے, بہت سارے اینگل ہیں اس کے. بالکل. کتنا کمزور ہے یہ انسان, کس بات پہ کرتا ہے, کسی چیز کو بھولنا چاہے تو وہ دماغ سے نہیں جاتی, اور کبھی کوئی چیز بھول گیا ہو تو وہ یاد نہیں آتی. تو اس بھولنے کو ہم بہت ساری سچویشن میں ایک ویپن کی طرح, ایک طاقت کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. جو گزری چیزیں ہیں, بری جو ہیں, ان کو جیسے وہ ہمارے ذہن میں آئے, ہم انا للہ پڑھے, اعوذ باللہ پڑھے, جو ڈارکنیس آتی ہے ان تمام غموں کے, یعنی گزری ہوئی باتوں, اور پھر جو اچھی باتیں ہماری ہوئی ہیں ان کے ذریعے, اور پھر آگے جو پروردگار عالم پہ توکل ہے اس کے ذریعے ہم اس ڈارکنیس کو دور کریں. اور یہ یقیناً بھولنا, اور لیکن بھولنا ہم نے زیادہ تر خواتین میں زیادہ تر دیکھا ہے, بہت بزرگوں کے پاس بھی میرا بیٹھنا ہوتا ہے, اور ہر ایج کی لیڈی کے پاس ہم دیکھتے ہیں. ہمیں ابھی کہا جائے نا کسی ضعیف سے کہ تم اسلامک کلاسز جوائن کر لو, 60 سال کی, 50 یا 40 سال کی بھی, تو کیا جواب ملتا ہے؟ یاد ہی کہاں رہتا ہے, اس عمر میں حدیث کہاں یاد رہے گی. بالکل. پھر اسی لیڈی کے پاس بیٹھ کے دیکھا کہ وہ 70 سال پہلے ان کی ساس نے کیا کیا تھا ان کو یاد ہے. تو پھر جب یاد نہیں رہتا تو یہ یاد, کیونکہ انسان نے جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے وہ بات یاد رہ جاتی, اور جن چیز سے اسے مزہ نہیں آتا ہے وہ چیزیں وہ بھول جاتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. ہم جتنی بھی گزری باتیں, اب یہ نہیں جو نصیحت ہے, ابھی کیوں ہمیں ایک بات, ایک حدیث نہیں یاد رہ جاتی, 10 سال پرانی بری بات یاد رہ جاتی. ابھی ہم پوچھیں کہ مجلس ہم پڑھ کے آئے, پڑھنے والے سے ہی پوچھے, ابھی بہت زیادہ بزی, اس سے پوچھے یہ چیز سنا دو, نہیں سنائے گا. دن بھر ہم ون چینل دیکھتے ہیں,
ایک میں ناظرین کے لیے بھی خود اپنے لیے بھی, ہمارا وہی ٹیسٹ ہے جو 100 سال پہلے تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ اتنا ترقی نہیں تھی, اتنا عالمہ ذاکرہ نہیں تھے, وہی کھانا پکانا اور وہی سونا اٹھنا, وہی لنچ ڈنر اور بریک فاسٹ. آج بھی اگر وہی اسی ٹیسٹ میں ہم جی رہے ہیں, ہم ہیں کہاں؟ ہمارا پروگریس ہوا ہی نہیں ہے, پروگریس ہوا ہی نہیں. تو ہم یہ اپنا زہرا کا, آپ کا, میری اور آپ کی رسپانسبلٹی اس ترقی یافتہ دور میں یہ نہیں کہتی بہت بڑا تیر مارنا ہے, یادداشت کو کتنا زیادہ برائٹ کرنا ہے, اور یہ یادداشت کیسے اثر دکھائے گی آخرت میں, اس یادداشت کے ساتھ, اس فطرت کے ساتھ ہم محشور کیے جائیں گے, ہے نا, اپنی عادتوں کے ساتھ. جو قلب میں ہوگا وہی عادت, جو یادداشت ہے, جو دماغ بنے گا ہمارا, جو ذہنی فکر, وہی تو مجسم ہوگی, وہاں اعمال کا دن ہے نا. تو ہم اور آپ آج سے یہ ارادہ کریں کہ چینل ون پہ جو صبح سے شام پروگرام دیکھتے, ایک اچھی چیز سیکھیں گے اور وہ ڈسکس کریں گے. جی, یہ جو ہم بورنگ باتیں, پچھلے کی وہی نگیٹو باتیں, ہم بھی بور ہوتے, دوسرے بھی. اسلام انجوائے کا نام ہے, انٹرٹینمنٹ کا نام ہے, تازگی کا نام ہے, برڈن, بوجھ, تھکا دینے والی چیز. ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. ہم گوسپ کر کے اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ لیتے ہیں, ہم گوسپ کر کے یہاں کی وہاں بات کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ اسی میں انسان, مطلب 4 لوگ بیٹھیں گے, ریزن یہ دیا جاتا ہے نا کہ 4 لوگ ایک جگہ ہوں گے تو ان کی بات ہی ہوں گی, کیا کریں گے ہم اس کے بارے میں. جزاک اللہ. ایک چیز آج ہم اس شو سے یہ کہیں گے ناظرین کے لیے بھی, میرے اور آپ کے لیے, کہ دن میں ایک کچھ نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو مائنڈ میں سیٹ کریں. پھر آپ دیکھیں 30 دن کا جو آپ رزلٹ نکالیں گے, آپ خود میں کتنی چینجنگ پائیں گے. جی بے شک. خواہر, آپ نے کہ بہت ہی اہم نقطہ ہمیں بتایا ابھی, ہمارے ناظرین کو بھی, کہ آپ نے بتایا کہ ہم پروگریسو ہو جائیں, تاکہ ہم جیسے ہم ہر روز ایک چیز کو سیکھیں, کچھ نئی چیز سیکھیں اور اسے اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کریں, تاکہ ہم اور زیادہ بہتر اپنا پروگریس کر سکیں. اسی نقطے پہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پروگریس کرنا یعنی کامیابی حاصل کرنا, اور کامیابی صرف اسی حوالے سے نہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہو جائے. کل اگر ہمارے پاس 1 BHK تھا تو آج ہم ہمارے پاس فارم ہاؤس ہو جائے, یا ہم 3 BHK میں ہائی رائز ٹاور میں آ جائیں. یہ کامیابی کے معنی نہیں ہوتے. بہت سے مختلف لوگوں کے لیے بہت الگ الگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں. کسی کو کچھ کامیابی چاہیے ہوتی ہے, کسی کو دین میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے. لیکن کیا کامیابی اور خوشی میں کوئی آپس میں تعلق ہے؟ یہ ہمیں بتائیے کہ اگر انسان کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا, اس نے جو چیز کو چاہا, جو چیز کو دل میں حاصل کرنا چاہتا تھا, اور وہ چیز مانے اسے مل جائے اس کی محنت و مشقت کی وجہ سے. تو کیا انسان کے لیے خوشی گارنٹی ہے یا نہیں؟ بہت زبردست اور عصر حاضر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت اثر کن یہ سوال آپ نے کیا, اور مجھے زبردست پسند بھی ہے. میں جا بجا اس کی تشریح بھی کرتی ہوں مختلف مقامات پہ, کہ اگر میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک آپ سے سوال کر رہی ہوں, اور خود ناظرین کے لیے بھی ہے, وہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کیا جواب دیں گے. گلنار, میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ دنیا کی ساری چیز جو آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں, حاصل کرنا چاہتی ہیں, دولت, منصب, جتنے بھی اسباب کامیابی کے اور خوشی کے بتا جائے, سب اللہ آپ کو دے دے لیکن خوشی نہ دے. دوسری طرف کچھ چیزیں آپ کو دے اور اس کے ساتھ خوشی بھی دے, تو آپ کس پہ ٹک کریں گے؟ مجھے سیکنڈ آپشن چاہیے کہ مجھے بھلے سے کم چیزیں ملے لیکن خوشی اور اطمینان قلب ہو ساتھ میں. بہت زبردست, جزاک اللہ. اللہ آپ کی کامیابی میں اسی طرح دن دنا رات چوگنا ترقی عنایت فرمائے انشاءاللہ کار خیر میں. کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے جو خوشی الگ ہے, کامیابی الگ ہے. ہمیں لگتا ہے جو کامیابی کے اسباب بنائے گئے ہیں نا, جو ہماری ذہنوں میں ڈیفینیشن ہے, یہ حاصل کر لیا, یہ حاصل, منصب, پوسٹ, نوکری, یا جو بھی وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں یہاں پہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں, تو یہ سب حاصل کر لے گا تو انسان خوش ہو جائے گا. جبکہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں, ہو سکتا ہے آپ کا کچھ اور نظریہ ہو یا ناظرین کا, لیکن میں نے جو دیکھا ہے, مشاہدہ کیا, جو ہمارے نظر میں جو خوشی کے اسباب تھے کامیابی کے, وہ سب کچھ ہیں بہت سے لوگوں کے پاس. جب ان سے آپ سوال کریں گے وہ خوش نہیں ہے. اور اس کے برعکس میں نے غریب کی جھولی میں, غریب کے جھوپڑے میں خوشی کو دیکھا ہے. نیپولین, ہر اسٹوڈنٹ جانتے اس کے نام سے واقف ہے. ہاں, اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں تھی, منصب, دولت وغیرہ وغیرہ. اس نے لاسٹ کی ایج, مطلب جو لاسٹ کا مرحلہ تھا اس کی عمر کا, جب دنیا سے جانے کا جو لاسٹ کی ایج تھی, اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے جو ہمیں یعنی بہت انکریج کر رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ میں نے سب کچھ دنیا میں حاصل کیا لیکن زندگی میں 6 دن بھی خوش نہیں رہا. اس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بات بھی, شاگردوں کے لیے, کہ 5th اسٹینڈرڈ میں ایک لیسن ہے, وہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہیلن کیلر کا. جی.
تو وہ اندھی بھی تھی, بہری بھی تھی, گونگی بھی تھی, اور لاسٹ میں اس نے مطلب بعد میں اپنی زندگی میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا, اور جتنے بھی معذور لوگ تھے ان کو یعنی موٹیویٹ کرتی تھی, انکریج کرتی تھی, حوصلہ افزائی کہ جینے کے لیے ضروری نہیں آنکھ کی ضرورت ہے, پیر کی ضرورت ہے. بچے اس چیپٹر سے واقف ہیں. اس نے کیا کہا, ایک طرف نیپولین نے کہا سب کچھ مل گیا, میں 6 دن خوش نہیں رہا. دوسری طرف اس نے, میں اپنے بچوں کو بھی یہ ساری آئمہ کی حدیث کے ساتھ ساتھ ان کو دین کے ساتھ یعنی دنیاوی اینگل سے بھی ان کو ہمیں اور آپ کو انکریج کرنا ہے نا, کیونکہ یہ جاں بجا انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں اپنی لائف میں. تو میں نے بتایا اپنے بچوں کو, دیکھو 6 دن بھی وہ نیپولین خوش نہیں رہا, اور دوسری طرف جس کے پاس آنکھ نہیں, جو بول نہیں سکتی تھی, سن نہیں سکتی تھی, کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی, اس نے کہا دنیا اتنی حسین تھی کہ مجھے شکوہ کرنے کا موقع نہیں ملا. سبحان اللہ. ہے جو ظاہری طور پہ دکھ رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے نعمتیں جو عام طور پہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی کامیابی الگ چیز ہے, خوشی الگ چیز ہے. جی فہر, اب آپ سے ہم آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جب ہم ابھی پوری سیریز میں بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, ابھی آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ صبر, شکر اور توکل اور بھولنے کی جو نعمت ہے وہ کتنی عظیم چیز ہے. ان ساری چیزوں پر کس طریقے سے ہم عمل کر کے اپنی روحانی شخصیت کو سدھار سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں, آپ نے بتایا. لیکن خواتین اکثر یہ کرتی ہیں کہ گھر کی ذمہ داریوں میں دوسروں کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قدر سیکریفائز کر دیتی ہیں, اتنا ہبا کر دیتی ہیں کہ پھر ان کے شخصیت وہ نہیں رہ جاتی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بہت کیجولی اس چیز پہ جوک کرتے ہیں کہ شادی کے پہلے کچھ اور ہوا کرتی تھیں اور اب کچھ اور ہو گئی ہیں, ایسے لوگ کہتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اگر یہ عورت جو پہلے اتنی خوش مزاج اور خوبصورت تھی اور کتنی اچھی ویل مینٹین تھی, اگر آج وہ وہاں سے لے کے یہاں تک اگر آئی ہے, آج اگر آپ کو اپیلنگ نہیں لگ رہی ہے, پہلے جیسی بات اس میں نہیں دکھائی دے رہی ہے, وہ اتنی ہیپی نہیں لگ رہی ہے, خوش نہیں ہے, بہت فرسٹریٹڈ دکھتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر سنوارنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا ہماری روح پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت ساری خواتین کو ان کے درد کا مرہم, جسے کہہ لیں کہ ان کے دل کی بات جو زبان پہ آ گئی, اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ 99%, لیکن کچھ پرسنٹیج زیادہ ہی ہے. انڈو پاک میں یہ ریشو زیادہ ہے کہ پہلے شادی کے پہلے کچھ ہوتے تھے اور شادی کے بعد اپنے آپ کو, میں نے خود کتنی شخصیات کو ایسا دیکھا جو شادی کے پہلے بالکل مینٹین تھیں اور بعد میں 2-4-10 سال کے بعد ہی بالکل ان کی فزیکل باڈی, مینٹلی, ان کے بات کرنے کا بھی انداز بدل جاتا ہے. تو میں نے ون پہ کافی سال پہلے ایک مثال دی تھی اور مجھے بہت اچھی وہ مثال لگتی ہے کہ سکون, محبت, مودت سب کا ذریعہ عورت ہے, سرچشمہ ہے, ہے, شاک گل ہے, پھول ہے, ریحانہ ہے. میں نے اسی فرسٹ ایپیسوڈ میں نے بیان کیا. تو میں نے ایک بات بیان کی تھی بہت پہلے ون پہ کہ گاندھی جی کے کارندے کچھ ٹائم کے لیے, گاندھی جی کو تو ہر ایک ہندوستان کا جانتا ہے, تو ان کے جو نوکر تھے نا وہ بکریوں کو ڈرائی فروٹ کھلا رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یعنی نوکروں سے کہ ڈرائی فروٹ, میوہ, کاجو بادام بکری کو کہا جیسا لے گی ویسے سالڈ دودھ دے گی, ہے نا. تو عورت سکون کا ذریعہ, محبت اور مودت کا ذریعہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو بھی تو پرسکون ہونا چاہیے. شادی کے بعد جو ایکسپیکٹیشن, جو توقعات ہر ایک رشتے کو اس سے ہو جاتی ہے, بالکل, اور وہ سیکریفائز بھی کرتی ہے. میں مڈل کلاس میں زیادہ تر جو یہ سارے مشاہدات, جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کھو دیتی ہے. شوہر کو کیا پسند, اس کی خواہش, اولاد کے لیے, اپنے ساس سسر, جوائنٹ فیملی, دیور جیٹ, یعنی وہ بھول جاتی وہ کیا تھی. ایون وہ پروفیشنل ہو, کوالیفائڈ ہو, کسی بھی اعتبار سے وہ زم ہو جاتی ہے, زم ہو جاتی ہے اپنے سسرال میں آ کے. پھر ہم اسی کے اوپر, یعنی شوہر بھی مذاق کر رہا ہے, تانا دے رہا ہے, ارے یہ تو کچھ اور ہوا کرتی تھی اور آج یہ بورنگ ہے, یہ وہ, سچتی نہیں, سنورتی نہیں, بلیم بھی اسی کے اوپر کرتے. تو یہ تو سوچے, یہ عورت ساری قربانی دیتی لیکن اس کے احساس کو کوئی احساس کرے, یہ چاہتی کہ اس کو کوئی احساس کرے, کبھی ماں کی شکل میں, کبھی بیٹی کی شکل میں, کبھی بیوی کی شکل میں, نا اس کو کوئی احساس نہیں کرتا. پھر وہ ایک, میں نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے وہ زندہ لاش ہو جاتی ہے. جیسے ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے 12 ہم نے سنا ہے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ویسے ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے مرد کا ہاتھ نہیں ہوتا. میں یہاں ہوں پلیٹ فارم پہ, آپ یہاں ہیں, یہ ہمارے شوہروں کا سپورٹ ہے نا,
وہ سپورٹڈ ہے ہمارے سسرال والے یا ہمارے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, جو ہمارا شوہر ہے, اس لیے ہم یہاں آئے نا. تو جیسے مرد کی کامیابی کے لیے عورت ضروری ہے, ویسے عورت کی کامیابی کے لیے بھی تو مرد کو احساس کرنا ضروری ہے. وہ سجے سمرے اسلام میں وہ اپنے آپ میں تو خود سجس بھی کروں گی کہ وہ یعنی بہت سی خود شوقین بھی ہوتی ہیں لیکن بعد میں بدل جاتی ہیں, اور کچھ شوقین نہیں ہوتی, میں انہیں بھی سجس کروں گی کہ وہ اپنے آپ کو سجائیں سنواریں. اس میں اسلام میں اس چیز کی یعنی مذمت نہیں, اسلام یوں یعنی اس طرح سے ڈلنس کا ناپ, یا ہم کہتے ہیں ٹپیکل جو سوچ ہے اس کو کیا بولتے ہیں, نیرو مائنڈ نہیں ہے کہ کہہ رہا کہ نہیں, بلکہ اسلام کہتا ہے تیار ہو, روز ایک نیا چہرہ, ایک نئی تازگی. بلکہ ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں کہ وہ عورتیں بہترین ہیں جو اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں, معطر کرتی ہیں, سجاتی ہیں, لیکن دوسری طرف وہ مرحلہ کہ اس کے احساس کی قدر کی جائے, ورنہ وہ اپنے آپ کو فراموش. پھول کی آپ نے مثال دی, اسٹارٹ ہی آپ نے اتنا زبردست کیا کہ عورت پھول کی طرح ہے. تو پھول کو آپ نے جو آپ نے تشریح دی ماشاءاللہ زبردست ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, کہ پھول بظاہر ایک پھول ہوتا ہے, اس کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, انٹرنلی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, بظاہر آپ نے اس کو پانی دے دیا لیکن آپ کو کھاد بھی ڈالنی ہے, اچھی فضا میں رکھنا ہے, تو یہ پھول ہے. یعنی اگر اکثر مرد یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت سارا اچھا لائف سٹائل دے دیا, اچھا گھر دے دیا, اچھا آرام اور آرائش کے ذریعے دے دیے, جو شاپنگ کروانا چاہتی ہیں وہ بھی کروا دیتے ہیں, لیکن اسے کہیں کبھی کمپلیمنٹ نہیں کرتے, کبھی اسے اچھا فیل نہیں کراتے کہ وہ ایک اپنے آپ میں ایک اچھی خوبصورت شخصیت ہے. بہت زبردست احساس کرانا بہت ضروری ہے. اس کو ایک قلعہ چاہیے ہوتا ہے, وہ کیئر کرنے والا ایک اپنا شوہر. یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بتا کے جا رہا ہے تو جورو کا غلام ہو گیا, وہ رائے لے رہا ہے تو عورت سے تو وہ جورو کا غلام گیا, نہیں, بلکہ عورت کو اگر وہ بتا کے باہر جا رہا ہے یا تو وہ اس کو فکر سے آزاد کر رہا ہے نا. جی, عورت فکر سے آزاد ہو رہی ہے, یا اس کی وہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے, تو اس کو یہ تو لگ رہا ہے کہ میں تیار ہو رہی ہوں. یہ مجھے اگر ایک مرد کہہ دیتا ہے تم بیوٹیفل ہو, عورت کے لیے یہ جملہ نایاب ہو جاتا ہے. بے شک, جیسے آگے کے شو میں ہم بتائیں گے کہ عورت کیا بولتی ہے جو مرد کے لیے نایاب ہوتا ہے, لیکن یہ شو میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جملے جو خرچ نہیں لگتا, بینک بیلنس نہیں لگتا, محتاج ہوتے ہیں کہ ایک عورت احساس اگر اس کا کوئی کرتا ہے, جو پھول ہے, پھول احساس کا ہی تو وہ ہے نا کہ ہم سونگتے ہیں اسے, ہم معطر ہوتے ہیں اسے, اگر احساس کرتا ہے اس کا شوہر, تو میں کہتی ہوں فزیکل بہت خوبصورت نہیں لیکن نکھر جاتی ہے وہ عورت. اور اس کے برعکس اگر اس کو صرف روٹی کپڑا مکان دے کے جو ہے انسان احسان جتا رہا اور کہہ رہا پھر بھی یہ خوش نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط ہے اور اس کی فطرت کے ساتھ انصاف نہیں ہے. جی خواہر, بہت بہت شکریہ. آج یہ ڈسکشن تو ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی گفتگو کی جائے اتنا کم ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کتنے سارے سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں, لیکن کیونکہ وقت کی گنجائش اتنی کم ہے کہ ہمیں یہ شو ابھی یہیں پہ اینڈ کرنا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر کسی موضوع کو لے کر ہم ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاننے کے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ پھر سے آئی ہیں, اور کتنا بہترین آپ نے اتنا انریچنگ ایک ایکسپیرینس اور اتنا بہترین درس ہمیں دیا ہے. ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے آپ کا. اللہ کا 100,000 شکریہ, اہل بیت کا, ائمہ طاہرین کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو چینل ون کے ٹیم ہے اس کا, اور بالخصوص آپ جو وسیلہ قرار پائیں اس پلیٹ فارم پہ. مجھے دل کی بات ائمہ طاہرین کی سیرت میں, قرآن اور حدیث کی سیرت میں پروردگار عالم ان کامیابیوں کو سرفرازی سربلندی عنایت فرمائے انشاءاللہ الہی آمین. آمین. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش, جہاں ہم نے گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو روحانیت کے طور پر اور فزیکل طور پر ہم اپنے آپ کو آرائش کر سکتے ہیں, خوبصورت بنا سکتے ہیں, پروگریس کر سکتے ہیں. آج ہم نے بات کی صبر کے بارے میں, یا بھولنے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں کس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیے, یا اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین کر کے کیسے ہم اپنی ذہانیت کو بھی پروگریسو کر سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سیریز ویمن امپاورمنٹ کی ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک, شیئر اینڈ کمنٹ آن آر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. تھینک یو سو مچ فار بینگ سچ اے لولی آڈینس. ٹیک کیئر. خدا حافظ.